बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वालदा मोहतरमा की 7वीं बरसी है और मैं उनकी कब्र पर आया हुआ हूँ और यकीन नहीं आता कि 7 साल हो गए, कल की बात लगती है। और बहुत ही शफीक हस्ती थी, बहुत प्यार करने वाली मेरे साथ। और मेरे ख्याल दुनिया में मेरी माँ से ज़्यादा आज तक किसी ने कोई भी ना मोहब्बत कर सकता है ना किसी ने की है। तो माशाल्लाह आज उनकी 7वीं बरसी है, तो उनकी कब्र मुबारक पर आए हुए हैं। और साथ में जो मेरे हैं इनका नाम आसिफ सियाल है। और ये जो कब्रिस्तान है ये तकरीबन हमारी ही फैमिली का है, पीरज़ादा वो भुट्टे कब्रिस्तान है। और बेश ताशा जो यहाँ पर कब्र है ना, ये हमारे ही फैमिली के लोगों की हैं। लेकिन उनमें ये आसिफ सियाल साहब हैं और ये भी खुशकिस्मत हैं कि इनके वालिदैन भी इसी कब्रिस्तान में हैं। अल्लाह पाक मेरी माँ और इस पूरे कब्रिस्तान में जितने भी मुसलमान माँ औरतें बच्चे बूढ़े जवान दफन हैं उनकी माग़फ़िरत फरमाएं। और ये जो आसिफ है ना, मेरी वालदा ने आखिरी चंद सालों में ना, तो जब मुहर्रम आता था तो वो बहुत बड़ी छोटी बहुत मोहब्बत के साथ ना एहतमाम करती थी मुहर्रम का ना। तो फिर इन्हीं को कहा करती थी कि एक कुरान मजीद का ख़त्म ना आप मुझे बाशक दिया करें। तो खैर जब वालदा फौत हुई तो फिर मैंने इनसे फिर रिक्वेस्ट की कि वालदा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शोहदा करबला के लिए आपसे पढ़वाया करती थी। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप में मेहरबानी करें, अब आप ना मेरी वालदा के लिए भी एक ख़त्म पढ़ा करें और उनकी जो बरसी पर ना आप ना उनको बशक दिया करें। तो माशाल्लाह वो मेरे साथ हैं, वो यहाँ पर आप मैं फ़ातिह खानी पढ़ूँगा और उन्होंने ख़त्म फ़ातिह खानी भी पढ़नी है और साथ में ख़त्म भी मेरी वालदा को बशक ने शुरू करें। इसी कब्रिस्तान में मेरे वालिदैन, मेरे वालिद साहब की कब्र है, मेरे भाइयों की है, मेरी बेटियों की है, मेरे दादा दादी की है, परदादा परदादी की है। और इस तरह से तकरीबन 6-7 नस्लों के जो हमारे पीरज़ादा ख़ानदान हैं जो मुल्तान में आबाद हैं, वो उनकी कब्र यहीं पर ही। لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر माशाल्लाह जी, ये जो हमारा भाई कब्रिस्तान है ना, तो इसके साथ ये मस्जिद भी है। ये गेट वो लगा हुआ है, वो बाहर से रास्ता है और ये यहाँ की अंदर से फिर मस्जिद की तरफ से भी रास्ता है। पूरी इसकी पूरी तारीख भी बताऊँगा कि ये किसने बनवाई और कितना अर्सा हो गया इसको। माशाल्लाह। बस आपसे कोई देर बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा और फिर घर चला जाऊँगा। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़ी कदीम मस्जिद है। इंशाअल्लाह कि किसी दिन आराम से तफसीली से इस पूरी मस्जिद का व्लॉग बनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालदा के साथ 3 उम्रें की हैं और मैं बहुत खुश था ज़िंदगी में ना कि मैं अपनी वालदा को उम्रें भी करवाए हैं। और फिर जब मेरी वालदा हज पर जाने का लगी तो कहा कि मेरी बहन हज पर जा रही थी, तो मुझे कहा कि बन्नी मियाँ मैं हुण ना अपनी बेटी दे नाल वेनी हाँ, वो हज मैं उनके नाल करेनी। तो मैंने कहा ठीक है अम्मा, तू समझो।
چلیں سارا انتظام وغیرہ کیا والدہ کا، اور امی حج پر چلی گئیں۔ اور تھوڑا سا نا میں نے دل میں یہ بھی کہا کہ چلیں شکر ہے، کیونکہ جب عمرے پر جاتا ہوں تو سارا سامان اٹھا، یہ اٹھا، کبھی ان کی ریڑھی کو کھینچ، تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تھک جاتا تھا کبھی کبھی، تو ہر وقت ان کے حکم کا انتظار ہوتا تھا کہ اب یہ کر دو، یہ کر دو۔ تو میں کہا چلیں ٹھیک ہے، حج پر جا رہی ہیں تو اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی ہیں، بس اب آرام سے میں جاؤں گا اور حج کروں گا، سکون سے حج کروں گا۔ امی نے تو اماں نے حج کیتا ہوا اسی، تو پھر تو وہ نہیں کہیں گی، تو بس جب بھی حج پر جاؤں گا تو بڑے آرام سے جاؤں گا اور جا کر حج کراؤں گا۔ تو لیکن آپ یقین کریں کہ اس کے بعد حج کے میرے خیال 2 سالوں کے بعد وہ والدہ میری فوت ہو گئیں۔ جب امی کی 7 رمضان کو وہ وفات ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ بس میں جو ہے نا اب ہر حالت میں جاؤں گا اور جا کر نا بھئی حج کراؤں گا اگلے سال۔ اچھا، لیکن خدا کی کرنی کوئی ایسی ہوئی نا، جب امی کے ساتھ میں عمرے پر جاتا تھا نا، تو اس وقت کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے میرے پاس، ایسٹس تو تھے لیکن وسائل نہیں تھے۔ لیکن جب بھی امی مجھے کہتی نا کہ بنیوں اساں عمرے تے چلوں، میں کہ ٹھیک ہے امی، تو دوسرے دن ان کا پاسپورٹ آ جاتا تھا اور کہتی تھی یہ جا کر نا کسی ایجنٹ کو دے آؤ تاکہ جو نا وہ ٹکٹوں کا بندوبست ہو۔ پھر 3-4 دنوں کے بعد پوچھتی ہاں ایجنٹ کے پاس پہنچ گیا، میں کہ جی تم تیاری کرو پہنچ گیا۔ اور کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ امی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بھئی پیسے ہیں نہیں ہیں، بس وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر حکم ہی چلا دیتی ہیں۔ تو لیکن اللہ پاک میرے پاس پیسے نہ بھی ہوتے، نہ کہیں سے وسیلہ بن جاتا، میری کوئی زمین چھوٹی سی بک جاتی، یا کوئی نہ کوئی اور باغ بک جاتا، یعنی کہ اتنے آرام سے پیسوں کا انتظام ہو جاتا نا کہ پتہ ہی نہ چلتا، اور ہم پھر امی کے ساتھ عمرہ کر آتے۔ لیکن دل میں ہمیشہ یہ خیال رہا تھا کہ میں نے اپنی امی کو عمرے کروائے ہیں۔ امی کے وفات کے بعد میرے حالات بہت اچھے تھے اس وقت، مالی طور پر بھی بہت اچھے تھے، کاروبار بھی بہت زوروں پر تھا۔ آپ یقین کریں جیسے ہی حج کا سیزن ہوتا میں فل ٹرائی کرتا، کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آڑے آ جاتی کہ میں حج نہ کر سکتا۔ اسی طرح سے نا سال گزرتے گئے اور میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ میں کہتے آگے پیچھے میرے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، حج کے دوران آ کر یکلاسی جب میں صحیح ہو جاتا تھا، جب پتہ نہیں کیا مسئلہ بنتا تھا۔ بس پچھلے سال میں ایسے ہی بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت مئی کا مہینہ تھا اور حج تھی جون کی 13 تاریخ کو حج تھا، مئی کی میرے خیال میں 4-5 تاریخ ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ پاک اتنے ناراض ہو گئے ہیں نا کہ حج پر نہیں جا سکا۔ اچھا، میں یوں کرتا ہوں، جاتا ہوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نا مزار شریف پر، وہاں پر جا کر نا فاتحہ خوانی وہ نہیں کرتا ہوں اور اللہ پاک سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ پہلے بھی کوئی زندگی میں 1-2 دفعہ کوئی مسئلے بنے تھے، میں گیا تھا، میرے مسئلے حل ہو گئے تھے، شکر ہے میری پاک ذات کا۔ بس میں ایسے بیٹھا میں جب ماضی میں گیا ہوں نا، تو مجھے صرف یہی خیال آیا ہے کہ بھائی جب تو اپنی امی کے ساتھ جاتا تھا نا تو حالات نہیں بھی ہوتے تھے، پھر بھی اللہ پاک وسیلے بنا دیتا تھا۔ تو اب امی چلی گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو امی کو عمرے پر نہیں لے کے جاتا تھا، ان کی برکت سے تو جاتا تھا۔ تو اب بھی تیرا جو کام ہے نا وہ تیری امی کی دعاؤں کی وجہ سے ہوگا، باقی تو جہاں چلا جا تو حج پر نہیں جا سکتا۔ بس پھر میں نے تہیہ کیا اور اپنی والدہ کی قبر مبارک پر حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد میں نے پھر دعا مانگی اللہ پاک سے کہ مجھے حج پر آپ بلا لیں۔ تو میں اونچا دعا مانگ رہا تھا کہ میری امی سن لیں اور وہ بھی میری سفارش کریں۔ تو آپ یقین کریں کہ 5 مئی تھی، میں آیا ہوں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، ایک ایجنٹ آ گیا، تو وہ ان کا نا ٹریولنگ یہ
حج کی ایجنسی ہے ان کے پاس میں. ہمارے ہمسائے ہیں, ذمہ دار ہیں. ایسے باتوں میں کہا, انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں, کچھ حجوں کی ہمیں کمی ہے اور حج ہی پورے ہو نہیں رہے. میں نے کہا یار اگلے مہینے تو حج ہے اور ابھی تو 1 مہینہ سارے رہتے, تو ابھی تک پیپر ورک آپ کے شروع ہیں. اس نے کہا جی ہاں شروع ہے, تو اگر کوئی حاجی ہوں تو ہم انہیں بھیج سکتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا اس بار نا کیونکہ حج مہنگا ہے نا, تو اس لیے سعودی گورنمنٹ نے کچھ تھوڑا سا ٹائم بڑھائے ہوئے ہیں ہمارے لیے نا, جو پرائیویٹ ایجنٹ ہیں. اس لیے ہم جیسے پاسپورٹ بھیجتے ہیں اس کے بعد وہ ویزے جاری کر دیتے ہیں. باقی سیٹیں وغیرہ ہم نے پہلے کی کاروائی ہوئی ہیں, تو بس عین موقع پر جس کا نام دیں گے بس انہیں سوار کر دیں گے. تو میں نے کہا یار یوں ہے, اگر تمہارے پاس گنجائش ہو تو تم جو ہے نا, ہم دو میاں بیوی ہیں, ہم چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو یہ ہے کہ ہم ابھی 1-1.5 مہینہ پڑا ہے تو ہم کوشش کریں گے جتنے پیسے ہو سکے ہم آپ دے دیں گے. باقی جو ہے نا انشاء اللہ ہم حج پر ہوں گے. میرا دفتر ہے, پراپرٹی کا بزنس ہے, تو میرا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے, آپ ان سے لیتے رہنا. اس نے کہا اچھا یوں ہے کہ میں نا ابو سے صلاح کر کے نا پھر آپ سے بات کرتا ہوں. وہ گھر کے اگلے دن اس کا فون آ گیا, جی پاسپورٹ وغیرہ بھائی تیار رکھو اور حلیم اسکوائر پہنچا دیں آپ. میں نے پاسپورٹ وغیرہ پہنچائے, ہم نے پھر پیسوں کا بھی اللہ پاک نے بندوبست کیا. لیکن میرے ذہن میں صرف یہی خیال آیا کہ جیسے ہی امی کی قبر پر جا کے دعا مانگی ہے نا, اس دعا کی برکت سے سارے معاملات اسی وقت ہی, اس کا آنا, بات کرنا, یہ سارا, اور پھر پیسوں کا بھی انتظام ہو جانا, تو یہ جو ہے نا بس یہ انہی کا فیض ہے, انہی کی برکاتیں ہیں. اور پھر الحمدللہ میں نے اسی سال ہی حج کیا. پچھلے سال ہم دونوں میاں بیوی کو حج کی بھی سعادت نصیب ہوئی. تو بھائی والدین ایک انمول تحفہ ہیں, جن کے زندہ ہیں میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں, ان کی جتنی بھی خدمت کر سکتے کر لیں, جتنی ہو سکے ان کی خدمت کر لیں. شکر ہے کہ ہم نے بھی اپنی نئی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کی ہے, اور ان کی اکثر ہی جو دعائیں ہیں نا وہ ہمیں ملی ہیں. ہم بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے. لیکن پھر بھی جو صحیح خدمت کا جو مقام ہے نا, شاید وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ پاک کمی کوتاہی ہمیں معاف کرے. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں, ان کی برکاتیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ روز قیامت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. بس ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے, اور ہمارے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے میں تیار ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ کرے ایسا ہی ہو. بس الحمدللہ ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے, اور امید بہت ہے کہ اکا دکا مہمانوں نے آنا شروع کر دیا ہے. ہماری بھی تیاری مکمل ہے انشاءاللہ. جو دے گئے ہیں وہ بھی اندر کا بھی تھوڑا سا ادھر پلیٹیں میرا لاسٹ میں ہیں. ٹھیک الحمدللہ ابھی 9 منٹ پڑے ہوئے ہیں, اور بڑی مہربانی ہے. رمضان شریف کی ایک اپنی ہی برکاتیں ہوتی ہیں.
बस अल्लाह ताला के हुक्म से बस तकरीबन मेहमान सारों को खाना वगैरह खिला दिया है। बस अब थोड़ी देर के बाद खुद खाऊंगा। शुक्र है मेरे मालिक का, अल्लाह पाक ने खाने में बरकत डाली है।